ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने आके अर्ज की थी, हुजूर बड़ी हो गई इन लोगों से शफकत, दरगुजर बड़ा हो गया। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जान लें। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, हम भी उसकी राह में बिछाएंगे। अगर हम घर से नहीं निकल सकते तो निकलने उसे भी नहीं देंगे। हुजूर आप देख लेंगे। तो आके दिलाते हैं बड़े लोग, जोश दिलाते हैं, बड़े लोग होते हैं जो जज्बात को उभारते हैं। इसने भी आके कहा, हुजूर दरवेशी से गुजारा नहीं होता, दो हाथ करने पड़ते हैं। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए, बाकी आधे में तूने बिछा दिए, सड़क तो सारी कांटों से भर जाएगी। तो राहगीरों की क्या गलती है? ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरियाए जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाए तो फिर चलो मुश्किलात होती है, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही थी। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहाँ से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हो। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामंद की। कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख है, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूँ हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है। तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामंद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूँ ताकि रोटी थोड़ी खाए और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब ऊपर वादा है, जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। यानी वो मजदूरी करने गए तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालू, जो देता उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है, बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानी पच जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत अमीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है? तो अमीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। तो कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं? तो कहा हुक्म का मैं पाबंद हूं। हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे, और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए। दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, क्या बताना था आपने? आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा?
کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں. فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں. ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں. تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں. کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا. ان کی قدر شروع کر دے, میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی. تیری بغل میں رہتے ہیں نا, ساتھ ہوتے ہیں, تو کہتا وہ تو میری رینج میں مسئلہ ہی کوئی نہیں, تیرے پاس ہوتے ہیں. اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا. انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے. ایسے موقع تو میرے بھائی یاد رکھیں نسبت کا ایک درجہ ہے, اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں, نظر پر, زبان پر, سوچ کو پابند رکھیں. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا, سید زادے تھا. سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ان کو فضیلت ہوتی. بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی, عظمت تھی, میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد, لیکن آپ فرماتے مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں. ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے, وہ بڑے بن گئے, نیچے اترنے کو تیار نہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے. اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے, اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, وہ اصل مجرم. تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی, بڑا نام تھا. تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی, ابا جی بھی پیر, دادا جی بھی پیر, پردادا جی بھی پیر, سارے پیر تھے. لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ, شے کوئی نہیں تھی پاس. ہاتھ چموا لینا, نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے, لیکن نہ علم نہ معرفت, کوئی شے نہیں. اور فرماتے میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا, پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا, ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری, جس کی کوئی بڑا نام نہیں, کوئی بڑی برادری نہیں, اور کام اس کا کیا ہے, رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا. لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی, اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتے. اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا, یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا. فرماتے میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں, وہ رائی ہیں. اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے, ٹوٹتا ہی نہیں, بہت بڑی مصیبت ہے, کیسے ٹوٹے گا. لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے, تو یہ ہو گیا ہے. ساری زندگی گناہ کرتے رہو, ظلم کرتے رہو, ہمیں تانے کا ڈر نہیں. درویش کے پاس جائے تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا, کدھر چلا گیا تھا, کدھر چلا گیا. یہ کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لیے پنجے سٹیے نا. تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا جھوٹ لیے پچھاٹیے نا. بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا. اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے. بابا صاحب کہتے ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا, میں چلا ہی گیا. میں نے کہا نہیں, اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی. کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا, اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے جہاں کے آپ رہنے والے تھے, جو پچھلا علاقہ تھا, وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے, قبیلے کے, علاقے کے بڑے. میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے, بزرگ تھے, میں تو جانتا تھا نا. تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو, تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں, میری تو کوئی پہچان نہیں, آپ بتائیں آپ کون ہیں. تو کہنے لگے اسی اچھیرے, ساڈی ذات اچھیری, کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں. تو اب تو بتا. تو بابا صاحب کہنے لگے اسی قصوری تے ذات بھی قصوری, کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں. وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے,
ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بہنے بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے۔ اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس سوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائی۔ اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے۔ کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے، یہ بد دعا ہے، اگر کہا تو الجھ جاؤ گے، لیکن ہے بھی وہ سید، جھوٹ بھی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے، اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے، وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائی، تو جڑا بلے نو رائی آکھے وہ جنت پینگا پائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیت تھا۔ اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر میں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے دی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے۔ یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دل میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے۔ میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتا میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر۔ چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے، اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں، اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے، اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے